अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली मुल्हाक कोयटा शहर से। तो अलाइड एसोसिएशन का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आप सब से लाइव बात करने के लिए। तो आज का जो उन्वान हमने रखा था वो डायबिटीज़ के हवाले से था, क्योंकि आज के दौर में जो मॉडर्न लाइफ है हमारी, उसमें एक बहुत बड़ा जो फिनोमिना और डिजीज़ हमारी आम हर घर में 2 से 3 पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। तो ये डिजीज़ इतनी तेज़ी से हमारे माशरे में, हमारे घरों में फैलती जा रही है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि हम होम्योपैथिक के हवाले से इस डिजीज़ को क्योर करने और रिवर्स करने या मैनेज करने की कोशिश करें। तो जैसे कि हम जानते हैं, डायबिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें ज़्यादातर टाइप्स टाइप 1 और टाइप 2, इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, ये डायबिटीज़ भी हमें एक देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में हमें आज की जो मॉडर्न रिसर्च है वो कहती है कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, पैंक्रियाज अपना वर्क कर रहा है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा। डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा या आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन खत्म हो गई या रुक गई है या कम हो गई। डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब उस रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, काजेज हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मौजी बीमारी से बचे रहें या हमारी जान छूट जाए या ये रिवर्स हो जाए, उसके लिए हमें इसकी सबसे पहले काजेस को देखना होगा कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज का मर्ज लाहक हो रहा है और इतना ज्यादा माशरे में फैलता जा रहा है। और जब हम इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स देखते हैं, काजेस देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो काज है वो हमारी मॉडर्न लाइफ है। हमारी मॉडर्न लाइफ बहुत ज्यादा इसका रोल है डायबिटीज मेलाइटस में कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो अननेचुरल है। हमारा जो जिस्म बना है ये कुदरत का बनाया हुआ जिस्म है, इसका जो निज़ाम है वो नेचुरल है। तो इस नेचुरल बॉडी का वर्क जो है वो ये है कि वो नेचुरल फूड को डाइजेस्ट करें, फिर ही इसके सारे फंक्शंस प्रॉपर काम करेंगे। लेकिन जब हम अननेचुरल लाइफ, अननेचुरल डाइट की तरफ जाते हैं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों और मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाता है, जिसमें से एक डायबिटीज मेलाइटस है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें इसको सबसे पहले एंडोर्स करना होगा और मैं इसको बहुत बड़ा फैक्टर और रोल समझता हूं डायबिटीज मेलाइटस में। तो इस काज के ऊपर मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिकेशंस की जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और फैक्टर जो है वो है हमारी जो आज की जो लाइफ है ना, मॉडर्न लाइफ, वो बहुत सुस्त लाइफ हो गई। हम हमारे जिस्म से वर्कआउट, मेहनत, ये सब निकल चुका हुआ। हमारे ज्यादातर जो वर्क हैं, जो हमारी रूटीन है, वो स्क्रीन लाइफ में गुजरती है। हम टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है या कम हो गई है, जिसकी वजह से भी हमारी जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियां और डायबिटीज के मसाइल सामने आते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां और डायबिटीज मेलाइटस का मसला सामने आ रहा है। तो हमें
اپنی جو ہم ٹریٹمنٹ لیں گے اس کے ساتھ ان فیکٹرز کو بھی انڈورس کرنا ہوگا اور ان کو اپنی لائف سے کم کرنا ہوگا. یعنی ہمیں واپس نیچر کی طرف جانا ہوگا. اور یہ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اگر ایک ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ نے واپس نیچر کی طرف جانا ہے. تو نیچر کا ہمیں کہاں سے اور کیسے پتا چلے گا؟ نیچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دین سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس جسم کو بنانے والا ہمیں بتائے گا نا کہ یہ جسم کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کیسی لائف گزارنی چاہیے. دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، اس میں صحت ہے. اگر اس چیز کو سائنس کی نظر سے ہم دیکھیں تو سائنس بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل لیور کے ذریعے ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہی رات کے 10 سے 3 بجے کے دوران وہ پراپر فنکشن میں ہوتا ہے. تو ہمارے جسم میں جو بھی ہم نے ڈیلی روٹین میں ڈائٹ لی ہوتی ہے اس کا جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ اس ٹائم میں ہوتا ہے. اور اگر آپ اس ٹائم میں جاگ رہے ہیں، آپ رات کو 12-1 بجے سو رہے ہیں، تو ہمارے جسم سے وہ زہریلے مادے خارج نہیں ہوں گے. تو جب ہمارے جسم سے وہ زہریلے مادے خارج نہیں ہوں گے اور وہ جسم میں اکٹھے ہوتے جائیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ہم مختلف مسائل کا شکار ہوتے جائیں گے. اور جگر کا فنکشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ اپنی لائف میں کھانے پینے کا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق کریں. آپ نے کھانے کے 3 حصے رکھ کر ایک حصہ آپ نے کھانا کھانا ہے اور پانی پینا ایک حصہ اور ایک حصہ ہوا کا رکھنا ہے. جب آپ اس ترتیب سے کھانا کھائیں گے آپ مختلف بیماریوں سے بچیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ جب پراپر فنکشن کر رہا ہوگا تب ہی ہمارے جسم کے باقی آرگنز کو پراپر انرجی مل سکے گی اور وہ پراپر فنکشن کر سکیں گے. تو ہمیں واپس نیچر کی طرف جانا ہے اور نیچر پہ جانے کے لیے ہمیں اپنے دین سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیسی نیچرل لائف گزارنی ہے اور اس کے اوپر وہ ہیلدی لائف آپ کی ہوگی. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ ہم اولیاء اکرام کی زندگی سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو دین کی نیچر کی لائف تھی اس پہ اپنی لائف گزاری. اور ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی کرونک ڈیزیزز نہیں تھی. ایک سمپل سا بخار ہوتا اور ان کی روح پرواز کر جاتی. تو سائنس بھی آج اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ واپس ہمیں نیچر کی طرف جانا ہے. ہم جو یہ کیمیکل پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، ڈائٹ میں استعمال کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، ہماری انہیلدی لائف ہے، ان ہائیجینک لائف ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں مختلف مسائل کا شکار کر رہی ہیں. تو ڈائبٹیز میلیٹس جو ہے، اب جو اس کا اگلا سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ریورسیبل ہے، کیا یہ کیوریبل ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم سائنس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ یس، ڈائبٹیز میلیٹس از ریورسیبل. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پینکریاس کام کر رہا ہے، آپ کی انسولین پروڈکشن ہو رہی ہے، صرف سیل جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے انسولین کے خلاف، وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا انسولین کو. آپ اس کو ایک سمپل ورڈنگ میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الرجک ہو گیا ہے انسولین کے خلاف جسم. تو اب یہ الرجک کیوں ہوا ہے؟ اب اس کو اگر ہم ہومیوپیتھی کی نظر سے دیکھیں تو اس کی بہت سی وجوہات مل جاتی ہیں ہمیں، جس میں میازم بھی آ جاتا ہے، جس میں ہم نے جو ڈسکس کیے فیکٹرز وہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر ٹریٹ کریں گے تو یہ ریورسیبل ہے. اور سائنس اس کو ریورس کرنے میں کامیاب بھی ہوئی ہے کیٹو ڈائٹ کے ذریعے، ورک آؤٹ کے ذریعے. دنیا میں مختلف تھراپیز کی جا رہی ہیں اور وہ کامیاب ہیں اور وہ سکسیس بھی حاصل کر رہی ہیں. کیٹو ڈائٹ، سب سے زیادہ کیٹو ڈائٹ نے شوگر کو ریورس کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وہ ڈائٹ اتنی ایکسپینسو ہے کہ آپ اگر وہ پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کریں تو آپ کو 30 سے 40 ہزار کی پر پرسن وہ ڈائٹ پڑ جاتی ہے.
تو اتنی مہنگی ڈائٹ ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریورس ہوتی ہے، کیٹو ڈائٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، مختلف ورک آؤٹ تھراپیز کے ذریعے ہو رہی ہے، تو ہومیوپیتھی کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. اور اس کا میں نے تجربہ کر چکا ہوں مختلف کیسز میں، الحمدللہ میں سکسیس حاصل کر چکا ہوں ہومیوپیتھی کے ذریعے. تو ہومیوپیتھی میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لا آف سملر پہ کام کرتی ہے، وہ کازیشن پہ کام کرتی ہے، وہ مائنڈ سمٹمز پہ کام کرتی ہے، وہ آپ کے مزاج پہ کام کرتی ہے، وہ آپ کی موڈیلٹیز پہ کام کرتی ہے. تو ہمارے پاس اتنی مختلف طریقے ہیں پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. تو لا آف سملر کے تحت جب ہم پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، ڈائبٹیز میلیٹس ریورس ہو جاتی ہے. اور یہ صرف میں نے سکسیس حاصل نہیں کی، ہمارے ایک ساتھی ہیں پشاور سے ڈاکٹر اکرام منظور صاحب، انہوں نے یہ سکسیس حاصل کی ہے. ہمارے پنڈی سے ڈاکٹر کہکشاں ہیں، کہکشاں نصیر، تو انہوں نے بھی اس کے مختلف کیسز میں کامیابی حاصل کی ہے اور وہ کامیاب رہی ہیں ڈائبٹیز کو ریورس کرنے میں. اس کے علاوہ بھاولپور سے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، تو انہوں نے بھی فاسفورس کے استعمال سے بہت سے پیشنٹ ڈائبٹیز کے ریورس کیے ہیں اور کیور کیے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ناممکن میں سے نہیں. اگر آپ ریپیٹری کھولیں گے تو ریپیٹری میں ڈائبٹیز کے چیپٹر میں 100 سے زیادہ ادویات لکھی ہوئی ہیں. صرف ہمیں ان ادویات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں کچھ کیسز اور میڈیسن کا ذکر کروں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو. تو ڈائبٹیز میلیٹس کے حوالے سے جن میڈیسنز میں نے رزلٹ لیے، ان میں سب سے پہلی جو دوا ہے وہ کارسینوسینیم ہے. اب کارسینوسینیم کا فنکشن ہمیں سمجھنے کے لیے اس کا جو سورس آف میڈیسن ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ڈسٹرکشن آف سیل سے کارسینوسینیم تیار ہوتی ہے. تو جو اس کا سورس آف میڈیسن ہے وہ سیل ہے. تو جب ہم اس کو پوٹینٹائزیشن کے عمل سے گزار کر میڈیسن کی شکل میں لاتے ہیں تو جو سیل لیول پہ فنکشن کی خرابیاں ہیں، ڈسٹربنس ہیں، ان مسائل کو، یہاں تک کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں، جینز کی خرابی ہے، میوٹیشن جو آئی ہوئی ہے، اس میں بھی کارسینوسینیم بہترین رزلٹ دیتی ہے. اور ہمارے بہت سے ہومیوپیتھک ساتھی کارسینوسینیم کا بے شمار ڈیزیزز میں، کرونک جینیٹک ڈیزیزز میں، انہیریٹڈ ڈیزیزز میں رزلٹ لے رہے ہیں. تو یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھ کر کہ ہم لا آف سملر کے تحت اگر ایک بیماری سیلولر لیول پہ پہنچ چکی ہوئی ہے تو ہمیں لا آف سملر کے تحت کارسینوسینیم کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ سیل لیول کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے. اور ڈائبٹیز میلیٹس میں کیونکہ انسولین ریزسٹنس ہے، جو انسولین ریسپٹرز ہیں سیل کے وال پہ، جو انسولین ریسپٹرز ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے انسولین کو، جس کی وجہ سے گلوکوز سیل میں انٹر نہیں ہو پا رہی اور مائٹوکانڈریا اس کو پروسیس نہیں کر پا رہا. تو جب ہم کارسینوسینیم کا ڈائبٹیز میلیٹس میں ایز اے انٹر کرنٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو یہ سیل لیول کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے. جو اس کے نیکسٹ میڈیسن اور نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے وہ ہے کاز. کاز کیا ہے؟ کیا کوئی بیکٹیریل، وائرل، فنگل انفیکشن رہا ہے پیشنٹ کو ہسٹری میں، یا فیملی ہسٹری میں کوئی ایسی ڈیزیز رہی ہے جس نے جا کے جینز کو ڈسٹرب کیا اور جینز میں میوٹیشن آئی اور ڈائبٹیز میلیٹس انہیریٹنس میں آ گئی. تو ایک تو کاز اگر فیملی ہسٹری ہے تو کارسینوسینیم تو آ گئی. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم ہسٹری میں دیکھیں گے کہ آیا پیشنٹ کی ہسٹری میں ٹیوبرکلوسس رہا ہے، فیملی میں رہا ہے، یا گنوریل انفیکشن رہا ہے، یا سفلس انفیکشن رہا ہے.
یا کوئی اور بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، کوئی منرل کی بہت زیادہ ایکسس یوز ہو سکتا ہے، کوئی پوائزنس کا اثر ہو سکتا ہے، یا کسی طرح کا کوئی نشہ ہو سکتا ہے جس نے جا کے جینز کو ڈسٹرب کر دیا. اب وہ جینز میں میوٹیشن آ چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بھی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو گیا، یا وہ انہیریٹنٹ کر کے آگے جنریشن میں جا رہی ہے. تو ہم ان مختلف فیکٹرز کو بھی دیکھیں گے. تو وہاں پہ پھر نیکسٹ اسٹیپ میں جو میڈیسنز آ جائیں گی وہ مختلف نوسورز آ جاتے ہیں، جس میں میڈرونیم ہے، اور ڈائبٹیز میلیٹس میں جو میازم ہے وہ سائیکوسس میازم بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ سورا میازم بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ڈائبٹیز کی ایک کاز جو ہے وہ ڈپریشن بھی ہے. اور ایز اے ہومیوپیتھ جب ہم ڈپریشن کو دیکھتے ہیں وداؤٹ اینی بیکٹیریل انفیکشن، اگر ہسٹری میں نہیں ہے، تو وہ ہم سورا میازم میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہاں پہ سلفر نے بہت اچھے ریزلٹ دیے، لیکن ہم اس کو فکس نہیں کر سکتے کہ صرف یہ ایک پرٹیکولر میازم کاز ہو سکتا ہے. ہم نے مکمل ہسٹری لینی ہے ہر پیشنٹ کی، کیس ٹو کیس، اور اس میں سارے ہم نے فیکٹرز دیکھنے ہیں. تو وہ کوئی بھی میازم ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا مسئلہ ہوا ہے، یا جینز میں انہیریٹنس ہو کے اب وہ اگلی جنریشن میں ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم مختلف جو نوسورز ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، جو ہمارا ایک میں نے پہلے جو ذکر کیا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، ہم فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری ہر پروڈکٹ جو ہے وہ کیمیکل بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کاز کو دیکھ کر ہم جو ہومیوپیتھی میڈیسن کا سلیکشن کریں گے اس میں نقص کا بہت بڑا رول ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، اور میری پریکٹس میں چند کیس کیور بھی ہوئے ہیں جو صرف نقص وومیکا سے کیور ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو کاز تھا، جو کاز فیکٹر تھا، وہ یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہا تھا. پیشنٹ کولڈ ڈرنک کا بہت زیادہ انٹیک کر رہا تھا، اور اس کی لائف میں کیمیکل پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال تھا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو نقص وومیکا ہے وہ بہت بڑی اینٹیڈوٹ میڈیسن ہے ایلوپیتھک ڈرگس کی بھی. کیمیکل، اگر آپ کو کسی کیمیکل سے ریئیکشن ہو چکا ہے اور اس نے کوئی مسئلہ پیدا کر دیا ہے جس میں سے ایک ڈائبٹیز بھی ہے، تو وہاں پہ نقص بہت اچھا رول ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر بہت سے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا خوراک کا استعمال اور پیٹ بھر بھر کے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے کہ وہ ہم نیچر سے ہٹ گئے اور ہم ڈائجسٹو جو سسٹم ہے اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، تو وہ کولیپس کر جاتا ہے سسٹم. تو وہاں پہ بھی نقص کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ میڈیسن آ جاتی ہے وہ نیٹرم سلف ہے. اب جہاں پہ جگر ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے، لیور فنکشن ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے، اور گنوریل انفیکشن کی ہسٹری بھی ہے ساتھ. تو دو فیکٹرز ہیں، گنوریل انفیکشن کی ہسٹری ہے، اور اب لیور ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے، چاہے وہ فیٹی لیور ہسٹری میں رہا ہے. تو الحمدللہ نیٹرم سلف سے بھی بہت سے کیس ریورس ہوئے. تو یہاں پہ پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ لیور فنکشن کی وجہ سے ڈائبٹیز کا مسئلہ آ رہا ہے سامنے، تو یہاں پہ پھر میں نیٹرم سلف کے ساتھ چلیٹونیم بھی الٹرنیٹ کرتا ہوں. تو یہ کچھ ترتیب سٹیپ وائز میں ٹریٹ کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو گھروں میں پانی استعمال ہوتا ہے اس میں آرسینک کی جو مقدار ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے کے فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ڈائبٹیز کی. تو وہاں پہ ہم آرسینک کا استعمال کرتے ہیں. تو میں سمٹم وائز ٹریٹمنٹ پہ نہیں جاتا، میں کاز وائز جاتا ہوں. تو کاز پر ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے
بہت سی میڈیکیشنز ہومیوپیتھی میں موجود ہیں اور اس کے بہترین ریزلٹس ہیں. تو یہ جو میں آپ کو کیسز کے یا میڈیسنز کے حوالے دے رہا ہوں، یہ وہ میڈیسن ہیں جن کے ذریعے ڈائبٹیز میلائٹس کے بہت سے کیس ریورس ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو مینجمنٹ میں دوائیاں آ جاتی ہیں وہ پھر سائزیجینیم آ جاتی ہے، جمنیمیا آ جاتی ہے، یورینیم نائٹریکم آ جاتی ہے، اور آج کل جو ایک بہت بڑی دوائی ہمیں ہمارے کلینکس میں یوز ہو رہی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، وہ الیکزونیم ہے. اور الیکزونیم بھی میں اس کو مینجمنٹ میں رکھتا ہوں، لیکن جب میں اس کا الیکزونیم کا یوز جو کرتا ہوں وہ کاز پر جب کرتا ہوں، اس میں کاز یہ دیکھتا ہوں کہ آیا پیشنٹ کو گندم کی وجہ سے تو نہیں ڈائبٹیز ہوگی. اب اس کے پیچھے جو فیکٹر ہے، جو ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے جو گندم ہوتی تھی وہ 9 فٹ کی ہوتی تھی، وہ 10 فٹ کی ہوتی تھی، وہ ہمارے قد سے اوپر ہوتی تھی کہ اگر آپ گندم کے کھیتوں میں چلے جائیں تو آپ نظر نہیں آتے تھے، اس سائز کی گندم ہوتی تھی. لیکن جو جنگ عظیم ہوئی اور دنیا میں قحط آیا، اس کی وجہ سے جو مختلف طریقوں سے کاشتکاری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے طریقے استعمال کیے گئے، اس کی وجہ سے میوٹیشن آ گئی گندم میں. اور ہمارے جتنا بھی فوڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے یوریا کھاد کے اوپر ہے. تو گندم میں یہ ایک میوٹیشن آنے کی وجہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے ڈائبٹیز کی. تو الیکزونیم جو ویٹ الرجی ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اگر پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے اور گندم کی وجہ سے تو ہی آپ الیکزونیم استعمال کریں گے، نہیں، آپ ویٹ الرجی کے لیے بھی الیکزونیم کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں یہاں پہ اس کو پلسٹیلا کے ساتھ الٹرنیٹ کرتا ہوں اور اس کو ایز اے مینجمنٹ کی دوا کے طور پہ میں استعمال کرتا ہوں. اچھا، ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 یہ ان فیوچر 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب جو ہے یہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو ایز اے ڈائبٹیز ٹائپ 2 یعنی انسولین ریزسٹنس کی نظر سے ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمیں ناکامی ہوتی ہے. جبکہ پیشنٹ جو ہے وہ اب کنورٹ ہو چکا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں. اب اس کی انسولین کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے، اب پینکریاس کا فنکشن سلو ہو گیا ہے یا رک گیا یا بند ہو گیا. اب پیشنٹ ڈائبٹیز ٹائپ 2 سے ٹائپ 1 میں چلا گیا. اب ہمیں اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا ٹائپ 1 کے طریقے سے. اور الحمدللہ میرے 2 کیس ریورس ہوئے ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کا بھی میں آپ کو جو فلسفہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جو میرے پریکٹس میں سامنے آیا ہے، وہ بھی میں یہاں پہ بیان کرتا جاتا ہوں کہ وہاں بھی میں نے انہیریٹنس کو، جین فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کارسینوسینیم کا استعمال کیا کہ وہ جو جین میں میوٹیشن آ گئی ہے اس کو وہ ٹھیک کرے گی. اس کے علاوہ میں نے پینکریاٹن کا استعمال کیا جو لبلبے سے ہی تیار کی گئی دوا ہے. تو اس نے جو پینکریاس کا فنکشن سلو ہو رہا تھا اس کو ایکٹیو کیا. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں نے انسولینیم جو ہومیوپیتھک پوٹینٹائز میڈیسن ہے، انسولینیم، اس کا استعمال کیا. ساتھ پھر مزاجی دوا، یا آپ کو اگر کوئی میازم مل رہا ہے ساتھ وہ میازم کو الٹرنیٹ کیا، اور ساتھ مینجمنٹ کے لیے الیکزونیم کا میں نے استعمال کیا. تو الحمدللہ جو میرے پاس 2 ہی کیس آئے تھے تو دونوں کیس ریورس ہو گئے ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے، اور وہ ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے ایک پیشنٹ تھا، وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ہو گئی تھی. تو اب میں نے اس کا جب کیس لیا تو کیس ہسٹری میں ہسبینڈ کی طرف سے بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ زیادتیاں، اور پیشنٹ اس کو برداشت کرتی تھی. تو یہ ایک فیکٹر، اور اس کے بعد بہت زیادہ ڈپریشن، یہ فیکٹرز کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے اسٹافی اور اگنیشیا، اور پھر وہی جو پروٹوکول ہے کارسینوسینیم کا. ٹھیک ہے. تو کارسینوسینیم، اسٹافی، اگنیشیا،
ان 3 دوائیوں سے، صرف ان 3 دوائیوں سے ڈپریشن کا جو کیس تھا وہ ریورس ہوا. آج الحمدللہ اس کو 1 سے 1.5 سال ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ کھا پی رہے. تو اس کے کیس میں جو مجھے فیکٹر ملا تھا وہ ڈپریشن تھا اور وہ ایموشنل سپریشن تھی. تو ایموشنل سپریشن پہ اسٹافی کو انٹرکرنٹ کیا گیا اور ڈپریشن کے اوپر اگنیشیا کو انٹرکرنٹ کیا گیا. تو یہ کیس تقریباً 2 سے 2.5 مہینے میں ریورس ہو گیا. تو کہنے اور بتانے کا سارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو طریقہ کار ہے، آپ بے شک اگر سمٹم پہ ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. میں یہاں وہ بات کر رہا ہوں جو میری پریکٹس ہے اور جو میری پریکٹس میں سامنے آیا اور کیس ریورس ہوئے جن طریقوں سے، وہ کازیکٹو فیکٹر ہے. اور ایک کازیکٹو فیکٹر جو ہے یہ بالکل ہومیوپیتھک قوانین کے تحت ہے. ڈاکٹر ہانیمن افورزم جو قانون نمبر 3, 4, 5 میں ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ ہے، آپ نے اس کی کاز تلاش کرنی ہے. اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈیفینیشن یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شفا سے ہمکنار کرنے والا ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز پیشنٹ کو بیمار کرتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. جب ایک ڈاکٹر کو ان چیزوں کی سمجھ ہوگی تو ہی وہ مختلف کرونک ڈیزیز کا علاج کر پائے گا، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا کوئی اور کرونک ڈیزیز ہو، کہ وہ کازیکٹو فیکٹرز کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر میڈیکیشن کر رہا ہے. تو میں نے اس فلسفوں، ان قوانین کے اوپر پریکٹس جب شروع کی تو مجھے بہت سے کرونک ڈیزیز میں ریزلٹ ملے. ان میں ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی مجھے ریزلٹ ملے. اچھا، جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے اس میں بھی آپ کو کچھ میں بتاتا چلوں کہ اس میں بھی جو پلیسینٹا ہے اس سے جو خاتون ہے وہ الرجک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پینکریاز میں سویلنگ، انفلامیشن آ جاتی ہے. تو بہت سے گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے بھی پیشنٹ کیور ہوئے اور ان میں جو میڈیکیشنز میں نے استعمال کی، ایک تو پلیسینٹا ہی پروٹینٹائز شکل میں نے استعمال کی، اور دوسری اسپونجیا. اگر سویلنگ آ گئی ہوئی ہے، انفلامیشن ہو چکی ہوئی ہے پینکریاز میں، تو اسپونجیا، بیلاڈونا، مرکسال، جو انفلامیشن کی ہماری مختلف میڈیسن ہیں، مختلف کیسز میں کیس ٹو کیس ان میڈیسن سے ریزلٹ ملا اور وہ مسئلہ بھی حل ہوا. تو کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی لا علاج مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، یہ کیوریبل ہے. صرف اس کو ہمیں سمجھ کر، جان کر ہمیں ٹریٹ کرنا ہوگا تو ہمیں ریزلٹس ملیں گے، ہمارے کیس ریورس بھی ہوں گے. اور کچھ کیس میرے پھنسے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کیس میرا کیور ہوا ہے. کچھ کیس پھنسے ہیں. وہ کون سے کیس پھنسے ہیں؟ جن میں مجھے کازیکٹو فیکٹر میں فائنڈ آؤٹ کرنے میں ناکام رہا اور پیشنٹ نے بھی 1 سے 2 بار ٹریٹ کرا کے اس نے ٹریٹمنٹ چھوڑ دی. کیونکہ لازمی نہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ فرسٹ وزٹ پہ ہی آپ کے جو وجہ ہے، کاز ہے، اس پہ پہنچ جاتا ہے. 2nd، 3rd، 4th وزٹ پہ بھی جا کے ہمیں بہت سے ایسے فیکٹرز ملتے ہیں، کیونکہ پیشنٹ آپ کو فرسٹ ٹائم میں مکمل ہسٹری نہیں دیتا، مکمل آپ کو اپنے مسئلے سے آگاہ نہیں کرتا، تو تب بھی ہمیں ناکامی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا پیشنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ انہیں بھی تھوڑا سا صبر کر کے ایک ڈاکٹر کو ٹائم دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ کے مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکے. اور اگر ڈاکٹر کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے اس وجہ تک، اس کاز تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی کوئی بھی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. وہ اگر شوگر ہے تو وہ ریورس ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. تو اب مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.